बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। बदले केड़ा गूंज ज़्यादा हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह, आज 8वां पारा तरावी के अंदर तिलावत किया गया। इसकी पहली आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बाज़ लोगों की ज़िद, अना, हट दर्मी का ज़िक्र किया। बाज़ ऐसे खुश नसीब होते हैं जो पहली मर्तबा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फरमान सुनते हैं तो उनके दिलों पर असर हो जाता है और वो फ़ौरन मान लेते हैं। और बाज़ ऐसे ज़िद्दी होते हैं, उनको 10 दलीलें, 20 दलीलें, 50 दलीलें भी दे देना, लेकिन उनकी सुई वहीं की वहीं खड़ी रहती है और इंसान उनसे परेशान हो जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा फजर की नमाज में कुरान पढ़ रहे थे। किसी को ख़ास दावत नहीं है, तो जिन्नात का एक ग्रोह वहाँ आया। उसने सिर्फ हुजूर की तिलावत सुनी और वो सुनकर मुसलमान हो गए। कुल ऊहिया इलैया अन्नहु इस्तमअ नफरुम मिनल जिन्न फ़क़ालू इन्ना समिअना कुरआनन अजबा यहदी इलर रुश्दी फ़आमन्ना बिही। उन्होंने कुरान सुना, ये कुरान, फ़ौरन मान गए। आपने उन्हें कहा भी नहीं कि मानो, बस उन्होंने सुना तो मान गए। और कुछ ऐसे हैं जिनको जितने भी दलाइल दे दें वो मानने के लिए तैयार नहीं। उनका तज़किरा ये 8वें पारे की पहली आयत में, वलौ अन्नना नज़्ज़लना इलैहिमुल मलाइका, अगर हम आसमान से इनके पास फरिश्ते भेज दें, जिब्राईल अलैहिस्सलाम, मीकाईल अलैहिस्सलाम आकर कहें हम अल्लाह के फरिश्ते हैं और हम तुम्हें बताते हैं ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। वकल्लमहुमुल मौता, और मुर्दे जिंदा होकर कहें वाक़अतन ये अल्लाह के रसूल है, मान लो, हम नहीं माने थे, हमें बहुत अजाब हो रहा है, तो तुम मान लो ताकि तुम अजाब से बच जाओ। वहशरना अलैहिम कुल्ल शैइन कुबुला, और ये जितने दलाइल मांगते हैं, अगर ये सारे दलाइल हम इनके सामने जमा कर दें, आसमान से फरिश्ते आकर बताएं ये नबी है मान लो, मुर्दे उठकर बताएं वाक़अतन मैं नहीं माना था, मुझे अजाब हो रहा है, तुम इसको मान लो, जितने इनके जहन में इश्कालात हैं सब के जवाबात बमा दलाइल इनके सामने रख दिए जाए ना, मा कानू लियुमिनू, उन्होंने फिर भी नहीं मानना। कुछ ऐसे ज़िद्दी होते हैं, ये कुरान मजीद, वलाकिन्न अक्सरहुम यजहलून, ये अक्सर जाहिल होते। तुम्हारा काम ये है अच्छे तरीके से बात पहुंचा देना, बस मनवाना तुम्हारा काम नहीं है। इन अलैका इल्लल बलाग, ए पैगंबर अलैहिस्सलाम आपकी जिम्मेदारी भी सिर्फ पहुंचाना है। जिसने मानना है वो एक दलील से भी मान जाएगा और जिसने नहीं मानना वो 1000 दलीलों से भी नहीं मानेगा। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम ऐसे लोगों में शामिल ना हो जो हर किस्म की दलील सुनकर भी ज़िद में हैं, बल्कि अल्लाह ताला हमें ऐसे लोगों में शामिल करे जो दीन सुनते हैं और उसके दलाइल देखते हैं और उस पर फ़ौरन अमल करने के लिए तैयार। फिर आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 2 किस्म के लोगों का ज़िक्र किया। फ़मन युरिदिल्लाहु अन यहदियहु यशरह सदरहु लिल इस्लाम, जिसको अल्लाह ताला हिदायत देना चाहता है ना, अल्लाह ताला उसका सीना इस्लाम के लिए खोल देता है। वमन युरिद अन युज़िल्लहु, और जिसे वो गुमराह रहने देना चाहता है ना,
یہ تو لگا رہا ادھر ہی. یجعل صدرہ ضیقا حرجا، اللہ اس کے سینے کو تنگ کر دیتے ہیں اور اس کو بڑی تکلیف محسوس ہوتی ہے. کأنما یصعد فی السماء، اتنا مشکل ہوتا ہے اس کے لیے گویا کہ جتنا آسمان پہ چڑھنا مشکل ہوتا ہے. آسمان پہ کوئی آدمی چڑھ سکتا ہے؟ نہیں چڑھ سکتا، ناممکن ہے. اب یہ دو ہیں لوگ، ایک جس کا شرح صدر، ایک جس کا سینہ تنگ. جس کا شرح صدر ہے وہ اللہ کی ہدایت کا طلبگار ہے اور اللہ اسے ہدایت دینا چاہتا ہے. شرح صدر کیا مطلب؟ شرح صدر اس کا یہ معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے سینے کو ایسا بنا دیتے ہیں کہ اسلام کی بات قبول کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. اور تنگ صدر اس کا یہ مطلب ہے اس کو پتہ ہے یہ بات صحیح ہے، لیکن اس کو فالو کرنا، ماننا، عمل کرنا اس کے لیے اتنا مشکل ہے جتنا آسمان پہ چڑھنا مشکل ہے. اب اس کی مثال، شرح صدر کی ایک مثال اب زمانہ سابقہ سے دیتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے پاس آ کر بیٹھے تو ابو جہل اینڈ کمپنی لیمیٹڈ آ کر پوچھتی ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نویں تازی؟ آپ نے فرمایا ہاں ہے. وہ پوچھنے لگے کیا؟ آپ نے فرمایا کہ میں نا رات سویا ہوا تھا تو چھت پھاڑی گئی اور جبریل علیہ السلام آئے اور مجھے اٹھا کر لے گئے. مجھے لے جا کر حتیم میں لٹایا گیا، میرے سینے کو چاک کیا گیا، دل کو باہر نکالا گیا، سونے کے تھال میں رکھا گیا، زمزم کے پانی سے دھویا گیا، براق کو بلایا گیا، مجھے اس پہ بٹھایا گیا، بیت المقدس میں پہنچایا گیا، سارے نبیوں کو بلایا گیا، مجھے ان کا امام بنایا گیا، اور پھر مجھے پہلے، دوسرے، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں آسمان تک پہنچایا گیا. پھر آگے سدرۃ المنتہا، جبریل علیہ السلام پیچھے، میں آگے، میں نے جنت دیکھی، جہنم دیکھی، رب تعالیٰ سے باتیں کی اور میں واپس آ گیا اور ابھی رات ختم نہیں ہوئی. ابھی رات ختم نہیں ہوئی. وہ کہنے لگے ارے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا بات کر رہے ہیں، یہ کسی اور کے سامنے ہی بات کرے گا؟ بیت اللہ سے بیت المقدس 40 دن لگے جانے میں، 40 دن لگے آنے میں، زمین سے آسمان 500 سال کا فاصلہ، 7 آسمان 3500 سال جانا، 3500 سال آنا، اور رب کی ملاقات، جنت دیکھنا، جہنم دیکھنا، سارا کچھ تو رات کے لمحے میں کر کے آ گیا. یہ بات کسی اور کے سامنے کرو گے؟ میں کروں گا، جو حق ہے کروں گا، جو سچ ہے بتاؤں گا. باگے باگے گئے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. ابو بکر یار گل سن، اگر کوئی آدمی کہے میں رات کو یہاں سے نکلا بیت المقدس پہنچا، تیری عقل مانتی ہے 40 دن کا سفر رات میں کر لے؟ نہیں مانتی. اب کام بنے گا. اے ابو بکر رضی یہ بتا، میں کہے میں واپس بھی آ گیا، تیری عقل مانتی؟ فرمایا نہیں. اچھا اگر وہ کہیں کہ میں راتوں رات پہلے، دوسرے، تیسرے، 7 آسمانوں تک ہو کر واپس آ گیا، تیری عقل مانتی؟ فرمایا نہیں. ہنس کے کہنے لگے اب تو بس کر دے، جس کے پیچھے تو لگا ہے نا وہ ایسی ایسی باتیں کرتا ہے، چھوڑ دے اب اس کو. ارے 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 رکو، کیا کہہ رہے ہو؟ یہ بات کس نے کہی ہے؟ ہاں ہاں جس کے پیچھے تو لگا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہہ رہے ہیں میں رات کو گیا اور میں بیت المقدس کی سیر کر کے آ گیا، میں نے 7 آسمانوں کو دیکھا، فرشتوں کو ملا، رب سے ملا، میں واپس آیا، رات ختم نہیں. کیا میرے آقا نے یہ کہا ہے؟ کہتے کہا ہے، کہتے پکی بات ہے، کہتے پکی بات ہے. کہا اللہ کی قسم اگر میرے نبی نے کہا ہے تو جو کہا سو حق کہا، جو کہا سو سچ کہا. یہ شرح صدر ہے کہ دین کی بات عقل کے پیمانے، میری عقل میں نہیں آتی، تیری عقل میں نہیں آتی، دنیا نہیں مانتی، سائنس نہیں مانتی، ٹیکنالوجی نہیں مانتی، فلاں نہیں مانتا، فلاں نہیں. جب پیغمبر علیہ السلام کہہ دیں سو ماننا لازم ہے. یہ شرح صدر ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ میں بیٹھے اور کہا نعم الرجل خریم، یار خریم بڑا زبردست بندہ ہے، ویری نائس پرسن. لولا طول جمته و اسبال ازاری، بس اس کے بال جو لڑکیوں کی طرح لمبے ہیں نا وہ نہ ہو، بس کندھوں تک ہو جائیں،
اور اس کی شلوار ٹخنوں سے نیچے نہ آنا ہو، ویری نائس، بہت اچھا انسان۔ ایک صحابی اٹھے اور جا کر خریم کو ملے، خریم میں آج آقا کی مجلس سے آیا ہوں اور تیرے بارے میں حضور علیہ السلام کے یہ کلمات تھے۔ اچھا، انہوں نے فوراً گھر گئے، بال کاٹے، شلوار ٹخنوں سے اوپر کی، حضور کے پاس آ کر پہنچے، حضور اب میں اچھا لگ رہا ہوں نا؟ فوراً ماننے کے لیے ہم یہاں 50 دلیلیں دیتے ہیں، شلوار ٹخنے دھوتے رکھیا کرو، شلوار ٹخنے دھوتے رکھیا کرو، ٹخنے ننگے رکھیا کرو، اچھا قاری صاحب بس وہی دعا کرو بس۔ ہم 50 دلیلیں دیتے ہیں، داڑھی رکھنا فرض ہے، داڑھی لٹکاؤ، داڑھی بڑھاؤ، داڑھی ایسے کرو، چلو پتہ تو مجھے بھی، بس وہی دعا کرو بس۔ یہ کیا ہے؟ یہ تنگ سینہ ہے۔ اس کو دین پر عمل کرتے ہوئے اتنی مشقت ہو رہی ہے جتنا آسمان پہ چڑھنا ہے۔ اب ہم خود دیکھ لیں، میری مائیں، بہنیں، بیٹیاں، پردہ کرنا آسان ہے یا ان کا سینہ تنگ ہوتا ہے؟ میرے بھائی، چہرے پہ سنت سجانا آسان ہے یا تنگ ہوتا ہے؟ میرے بھائی، اپنے تہبند کو ٹخنوں سے اوپر رکھنا تیرے لیے آسان ہے یا تیرا دل گھٹتا ہے؟ اگر تیرے دل کے اندر گھٹن پیدا ہوتی ہے تو سمجھ لے اللہ تمہیں گمراہ رہنے دینا چاہتا ہے، اور اگر تیرا دل شریعت کو سن کے فوراً ماننے کے لیے تیار ہوتا ہے تو خوش ہو جا، رب تمہیں ہدایت دینا چاہتا ہے۔ یہ قرآن ہے۔ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، جسے اللہ ہدایت دینا چاہتے ہیں اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتے، وہ اسلام کو پسند کرتا ہے، پوچھتا ہے میری کون سی اور عمل رہ گئے جو میں کرنے والے کام ہے، مجھے بتائیں۔ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ، اور جسے رب گمراہ رہنے دینا چاہتا ہے، يَجْعَلْ صَدْرَهُ حَرَجًا، اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے، اور اتنا تنگ ہوتا ہے كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ، گویا کہ وہ بڑی مشقت سے آسمان پہ چڑھنا چاہ رہا ہے اور چڑھا نہیں جائے گا۔ اور پھر اللہ رب العزت نے اس سورۃ انعام کے آخر میں فرمایا مَن جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَن جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا۔ یہ رب کا فضل ہے، جو ایک نیکی کرتا ہے نا، میرا رب اسے 10 گناہ عطا کرتا ہے، اور جو گناہ کرتا ہے نا، اللہ صرف اسے ایک گناہ کی ایک سزا ہی دیتا ہے، 10 گناہ نہیں دیتا۔ نیکی ایک کرو تو کم از کم 10 کا ثواب ملے گا، لیکن اگر گناہ کرو تو ایک کا۔ اور حدیث صحیح بخاری کی اس سے بھی آگے ہے، من ہم بحسنہ فلم یعملها کتبت له بحسنہ، جس نے نیکی کا ارادہ کیا ابھی کی نہیں، سوچا ہی ہے، اس کی ایک نیکی لکھ دی جائے گی، اور جب وہ کرے گا تو 10 لکھ دی جائیں گی۔ اور جس نے گناہ کا سوچ لیا نہیں لکھا جائے گا، جب وہ کرے گا تو پھر لکھا جائے گا۔ اور اگر گناہ کا ارادہ کیا لیکن پھر اللہ کا ڈر آ گیا، چھوڑ دیا، اس کے چھوڑنے پر بھی اس کو ثواب عطا کیا جائے گا، اس کے چھوڑنے پر بھی ثواب عطا کیا جائے گا۔ اس کے بعد سورۃ الاعراف ہے۔ اعراف مکی سورت ہے۔ اعراف ایک جگہ ہے، جنت دائیں ہیں، جہنم بائیں ہیں، درمیان میں ایک جگہ ہے اور وہ اعراف ہے۔ اس پر وہ لوگ آئیں گے جن کی نیکیاں اور گناہ برابر ہو گئے، ان کا پلڑا نہ ادھر جھکا اور نہ ادھر جھک سکا، دونوں برابر ہو گئے، تو رب تعالیٰ نے درمیان میں ان کو کھڑا کر دیا۔ اور اس میں ذکر ہے جب ان کا چہرہ ادھر دائیں طرف پھیرا جائے گا، جنتی نظر آئیں گے، لم يدخلوها وهم يطمعون، کہیں کاش یا رب تھوڑا جا ادھر کر دے۔ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ، اور جب ان کا چہرہ ادھر پھیرا جائے گا، قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، کہیں گے یا رب ادھر نہ بھیجنا، ادھر بھیج دینا، تیرا فضل اور کرم چاہیے۔ اور اللہ کا رحم زیادہ ہے اور اللہ تعالیٰ کا فضل زیادہ ہے۔ جنت کے کتنے دروازے ہیں؟ 8، اور جہنم کے 7۔ کیوں؟ میرا رب کا فضل زیادہ ہے، اللہ کی رحمت زیادہ ہے۔ اب ان کی نیکیاں اور گناہ برابر ہیں، جہنم اور جنت کے درمیان ہے، تھوڑی دیر کے لیے تو ان کو تکلیف ہوگی نا کہ اب پتہ نہیں ہمارا
کیا بنے گا. اور وہ جب عذاب دیکھ رہے ہوں گے ان کے کلیجے منہ کو آ رہے ہوں گے، اور جب وہ راحتیں دیکھ رہے ہوں گے دل تڑپ رہا ہوگا، تو پھر وہ کہیں گے یا رب ہمیں ان میں کر دے. اور اچانک ان کو نا جنت میں ایسے غریب لوگ بھی آ جائیں گے جن کو یہ جہنمی دنیا میں مذاق کیا کرتے تھے، وہ غریب بھی آ جائیں گے. اور وہ آراف والے ان کو دیکھ کر کہیں گے اہؤلاء الذین اقسمتم لا ینالهم اللہ برحمہ. اوے ادھر دیکھ، یہ دیکھ، یہ جنت میں وہ پہنچے ہوئے ہیں جن کو تو دنیا میں کہتا تھا انہوں نے جنت کوئی نہیں جانا. لوگ پہنچ گئے، دیکھ لو پہنچ گئے. اب اللہ تعالیٰ پھر کیا کریں گے، ان اعراف والوں پر بھی اپنا فضل فرما کر ان کو بھی جنت میں داخل فرما دیں. اور پھر وہ جنتی کہیں گے وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ. جنتی پھر جہنمیوں کو کہیں گے أَن قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا. ہمارے ساتھ جو ہمارے رب نے وعدہ کیا تھا نا وہ تو سچا ہو گیا ہے. رب نے کہا تھا ڈر جاؤ مجھ سے میں تمہیں معاف کر دوں گا، ہمیں کر دیا رب نے. رب نے کہا تھا نمازیں پڑھ لو، ہم نے پڑھ لی، رب نے جنت دے دی. اور تم کہتے تھے دیکھی جائے گی دیکھی جائے گی دیکھی جائے گی. فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا. اب تم بتاؤ جو تمہارے ساتھ تمہارے رب نے وعدہ کیا تھا جہنم کا سچا ہوا کہ نہیں ہوا؟ قالوا نعم، کہیں گے ہاں یار سچا ہو گیا. ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا اللہ کی لعنت ہے ظالموں پر جو دنیا میں اللہ کی بات نہیں مانا کرتے تھے. اب وہ جہنمی جنت والوں سے ایک فریاد کریں گے وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ. آیت نمبر 50. جہنمی جنتیوں کو آواز دے کر کہیں گے یار بہت سڑ چکے ہیں، بہت بھوک میں ہیں ہم، بہت پیاس میں ہم، تھوڑا سا پانی کا چند قطرے نیچے بہا دو ہمیں مل جائے ہم پانی پی لیں. او مما رزقکم اللہ، یا جو تمہارے پاس وافر رزق ہے اس میں تھوڑا سا رزق ہمیں دے دو ہم کھانا چاہتے ہیں. قالو، تو جنتی کہیں گے پانی تو بہت ہے، دودھ شراب کی نہریں ہیں، کھانے تو بہت ہیں، لیکن ان اللہ حرمہما علی الکافرین. اگرچہ تم ہمارے جاننے والے ہو لیکن اللہ نے کافروں پر جنت کا کھانا اور پینا حرام کیا ہے، تمہیں نہیں دے سکتے. جہنمیوں کو ایک ایک پانی کے قطرے کی ضرورت ہوگی، نہیں ملے گا. کھانے کا ایک نوالے کی ضرورت ہوگی، نہیں ملے گا. ان کو تباہ کر دیا جائے گا، روک دیا جائے گا، وہ نہیں دیا جائے گا. پھر وہ کہیں گے ہاں تم نے دنیا میں اللہ کے دین کو لہو و لعب بنا کر رکھا، اب تمہارے ساتھ ایسا ہی سلوک کیا جائے گا. اللہ رب العزت نے اس کے اندر ایک اور واقعہ بیان کیا ہے آدم علیہ السلام کا. اللہ رب العزت نے فرمایا ہم نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہاری تصویریں بنائیں، ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، وہ سجدہ نہیں کرنے والا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا تو سجدہ کیوں نہیں کرتا جب میں نے تمہیں کہا؟ اب اس نے نا اپنی عقل لڑائی. اللہ کے حکم کے مقابلے میں کیا؟ عقل. ہمارے ہاں بھی کہتے ہیں کہ سب بات تو آپ کی ٹھیک ہے، ہوگی حدیث، لیکن نا ادھر نہیں بیٹھ رہی، منو نہیں سمجھ آ رہی. لوجک یہ جو ہمارے یہاں نا لوجک، منطق سب بکواس ہے. شریعت کے سامنے کوئی لوجک نہیں، شریعت کے سامنے کوئی منطق نہیں. اب یہ لوجک اور منطق سنیں شیطان کی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب میں نے تمہیں کہا ہے سجدہ کر کیوں نہیں کیا؟ قال انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، میں کیوں کروں؟ بہتر کیسے ہو؟ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، اور آگ لگاؤ تو کدھر جاتی ہے؟ اوپر کو. اور اس کو مٹی سے پیدا کیا، اس کو چھوڑو تو کدھر جاتی ہے؟ تو یہ نیچے کو جانے والا، میں اوپر کو جانے والا، اس کو چاہیے مجھے کرے، میں اس کو کیوں کروں؟ میں اس سے بہتر ہوں. اس نے اللہ کے حکم کے مقابلے میں کیا لڑائی؟ اپنی لوجک، عقل.
منطق. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاهْبِطْ مِنْهَا, اتر جا یہاں سے, فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا, یہاں تیرے لیے تکبر کی کوئی گنجائش نہیں. تکبر اپنے آپ کو بڑا بنانا اور دوسروں کو حقیر سمجھا. فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ, نکل جا تو بڑا ذلیل ہے. اب اس نے کہا انذرنی الی یوم یبعثون, مجھے قیامت تک یا رب مہلت دے دے. قال انک من المنذرین, اللہ نے فرمایا تمہیں کیا ہے, مہلت ہے. اس نے کہا مجھے قیامت تک مہلت دے دو, اللہ تعالیٰ نے اسے قیامت تک مہلت دے دی. اب ابلیس جو ہے اسے مہلت کب تک ہے, قیامت تک. رمضان جب شروع ہوتا ہے سارے سرکش جنات شیاطین جکڑ دیے جاتے, لیکن ابلیس نہیں جکڑا جاتا. یہ جواب ہے اس سوال کا جو لوگ کرتے ہیں, اگر شیطان جکڑے گئے تو دنیا گناہ کیوں کرتی ہے, پھر آج بھی غلطی پر اکسانے والی کون سی چیز ہے. تو ابلیس نہیں جکڑا جاتا, باقی شیاطین جنات سارے, لیکن ابلیس نہیں جکڑا جاتا کیونکہ اس کو مہلت کب تک ہے. تو ہر سال پھر پکڑا جائے تو مہلت تو نہ رہے گی. ایک تو یہ دلیل ہے. دوسری وہ دلیل ہے کہ بدر کے میدان میں کافروں کے ساتھ لڑائی کرنے کے لیے کون آیا تھا, شیطان. 10ویں پارے میں ہے, آگے آئے گا. تو بدر کی لڑائی کس مہینے میں ہوئی, تو پھر کھلے سیدھے آیا سی نا, کھلا تھا تو آیا تھا نا, تب بھاگ گیا پھر. اور وہ 3 راتیں جب آپ کے نے فرمایا تیرے پاس آئے گا آئے گا آئے گا, ابو ہریرہ رضی اللہ کے پاس کون آتا رہا, ابو ہریرہ رضی اللہ کے پاس ابلیس ہی آتا رہا نا. تو وہ رمضان کا مہینہ تھا, صدقہ فطر کی کھجوریں تھی, فطرانے کی. تو فطرانہ کس مہینے میں ہوتا ہے, تو ابلیس آیا تھا. ابلیس نہیں جکڑا جاتا, باقی سارے جکڑے جاتے. اب جب اسے نکال دیا گیا, اس نے اللہ سے مہلت مانگ لی, اسے مہلت دے دی. اب وہ کہنے لگا, اپنا غصہ نعوذ باللہ اللہ کے اوپر جھوٹ باندھ دیا. کہنے لگا فبما اغویتنی, اللہ تو منو گمراہ کیتا ہے. لو فبما, تو نے چونکہ مجھے گمراہ کیا ہے تو اب میں ان کے راستے میں بیٹھوں گا. حالانکہ گمراہ خود ہوا ہے اور الزام کس پہ لگا دیا, اللہ تعالیٰ پہ. اب وہ کہنے لگا میں ان کے سامنے سے آؤں گا, ان کے پیچھے سے آؤں گا, دائیں سے آؤں گا, بائیں سے آؤں گا, اور ان کو میں ورغلاؤں گا. ولا تجد اکثرہم شاکرین, اے اللہ کھائیں گے تیرا, پئیں گے تیرا, رہیں گے تیری زمین پر, لیکن اکثر تیرے نشکرے ہی بنا کے چھوڑوں گا. اور اس نے کتنی طرف سے کہا, آگے سے, پیچھے سے, دائیں سے, بائیں سے. حالانکہ جہتیں کتنی ہیں, 6. کون سی 2 رہ گئیں, اوپر اور نیچے سے. تو اس نے اس وجہ سے نہیں کہا کہ وہ متکبر ہے, وہ نیچے ہوتا ہی نہیں, وہ نیچے. تو پھر رہ کون سی گئی, اوپر سے. اوپر سے اللہ کی وحی آتی ہے, شیطان اوپر سے حملہ نہیں کر سکتا. اوپر سے جو چیز آئے گی وہ اللہ تعالیٰ کی وحی ہوگی جو آسمان سے نازل ہوگی. شیطان اوپر سے نہیں, اللہ کی وحی اوپر سے آتی, نیچے سے نہیں, کیونکہ وہ متکبر ہے. باقی رہ گئی 4 جہتیں, سامنے سے, پیچھے سے, دائیں سے, بائیں سے, ہر طرف سے انسان کو گمراہ کرنے کی شیطان کوشش کرتا ہے. اور گمراہ کر کے سب سے بڑا اس کا ہتھیار کیا ہوتا ہے, بندے کو اللہ سے ناشکرا بنا دیتا ہے, اور ناشکری کفر ہو جاتی ہے. اللہ تعالی ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل کرے, اور اللہ تعالی ہمیں شیطان کے جال سے محفوظ رکھے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.